अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक हारा हुआ इंसान काली सिया रात की लपेट में होता है। दिन में भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर पहलू तारीकी, ना कोई रास्ता दिखाई दे, ना हाथ को हाथ सुझाई दे। वो भी अमावस्या की रात थी, चांद की आखिरी तारीखें और ऊपर से अंधेरे के गिलाफ में लिपटे तारीक सिया बादल। माहौल बेइंतहा खौफनाक सा हो गया था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अक्टूबर के महीने में रात के वक्त अमूमन हवा में हल्की सी खुनकी भी तो दर आती है। इत्तिफाक से ये थी भी अक्टूबर की आखिरी तारीख। हर सू ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। भीगी भीगी हवा बारिश का पता देती थी कि वो अब आई कि तब। बादल थे कि हर गुजरते पल गहरे से गहरे होते जाते थे। कभी कभी जब वो गरजते तो यूं लगता जैसे बहुत सारे लोग मिलकर कोई देव हेकल ड्रम लुढ़काते चले जा रहे हों। हशरातुल अर्ज़ की मखसूस आवाज़ों ने माहौल की पुरस्रारियत हद दर्जा बढ़ा दी थी। तारीकी, बादलों की गरज, बिजली की चमक, तेज हवा के थपेड़े और हशरात की डरावनी आवाज़ें क्या कम हौलनाक थी कि एकदम जोर से बिजली चमकी और एक इंतहाई जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई जोरदार ताकतवर बम फटा हो। शायद अतराफ में कहीं बिजली गिरी थी। बिजली की तेज चमक से रात में दिन का समा हो गया था। यूं जैसे पुराने जमाने की कोई पुरानी ट्यूबलाइट पूरी तरह रोशन होने से पहले मुसलसल जलने बुझने के बाद एकदम रोशन हो जाए और माहौल रोशनी से नहा जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ और वो ट्यूबलाइट यकायक बुझ गई और तारीकी ने फिर से अपना तसल्लुत जमा लिया। उस लम्हाती रोशनी ने एक इंसानी वजूद को जरूर बेनकाब किया था, जो हालात से बेनियाज आगे की जानिब सरक रहा था। इस नई पेशरफ्त ने उसे भी ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन चंद लम्हों बाद वो आगे की जानिब बढ़ने लगा। यह दिलावर था, अपने नाम की तरह एक शेरदिल नौजवान। इस तारीक रात सुनसान रास्ते पर, इस तूफानी मौसम में आधी रात के वक्त तने तन्हा, उसकी मौजूदगी उसे शेरदिल ही तो साबित करती थी। धमाके ने एक लम्हे के लिए तो उसका दिल भी दहला डाला था। ताहम अब फिजा को सन्नाटे ने अपनी लपेट में ले लिया था और तारीकी ने अपने पर पहले से कहीं ज्यादा फैला लिए थे। दिलावर की चाल में अब पहले से ज्यादा तेजी आ गई थी। शायद वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता था। पिछले कई रोज से उसका ये रोज का मामूल था कि आधी रात के वक्त चोरों की तरह घर से निकलता और कोई 1.5 घंटे बाद वापस लौटता। चांद की 15 तारीख से अब तक ये सफ़र वो पूरे यकीन और आहीनी अज़म के सहारे तय करता चला आया था। उसकी मंजिल अब चंद सौ गज के फासले पर थी। चांद रात को उसका सफ़र ख़त्म हुआ चाहता था, जिसके बाद गोहर मुराद उसके हाथ में होता। बिलाखिर उसका इश्क कामयाब हो जाता और कामयाबी उसके कदम चूमती। ये 10-12 दिन उसने किस कर्ब में गुजारे, ये वही जानता था या उसका खुदा। उसकी जगह कोई और होता तो ना जाने कब का होश गंवा चुका होता या जान। लेकिन ये दिलावर था, आहीनी असाब का मालिक, इलाके के लोग जिसकी बहादुरी के गुन गाते नहीं थकते थे, और जवान दोशीज़ाएं जिसे देखकर ठंडी आहें भरा करती थी। किसी के लबों पर उसका नाम सुनती तो शर्म से दोहरी हो जाती। राजदार सहेलियों से सरगोशियों में जिसके तस्करे मनपसंद मशगला होते, कहीं दिखाई दे जाता तो दूर तक न जाने कितनी निगाहें उसका पीछा करती। पर वो ऐसा बेनियाज और बेताल्लुक कि अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर न उससे सरोकार। वो तो शायद किसी और ही दुनिया का बासी था, चुपचाप, गुमसुम और सबसे अलग थलग, मगर फिर भी सबसे नुमाया, सबका मरकज़ निगाह। बस्ती के किसी शख्स को यह खबर हो जाती कि दिलावर जैसा सैलानी चिल्लाकशी में लगा है, तो गुमान गालिब था कि सुनकर तो रहा एक तरफ, देखकर भी अपनी आंखों पर कभी यकीन ना आता। दिलावर और चिल्ला खींचे, नामुमकिन। वो जो पूरे इलाके का सिकंदर है, जिसका रोब इतना है कि कोई उसकी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता, वो और सिफली अमल में मशगूल, झूठ, बकवास। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त थी कि वो पिछले कई रोज से यही सब कुछ कर रहा था और अब तक उसका राज ही था। गांव का एक भी आदमी उसके इस कारनामे से वाकिफ नहीं था। शाह साहब और उसका जिगरी दोस्त अगर जानते थे भी तो वो कौन से इस गांव में रहते थे। राजदारी की कड़ी शर्त और हिदायत के साथ ही तो उसे इस कड़े अमल की इजाज़त मिली थी। फिर भला वो उसका राज क्यों फाश करते। प्यार भी बड़ी जालिम शे है, बड़े बड़ों को उनकी औकात याद दिला देता है। तब अना का खुमार टूटता है और सारी बेनियाजी धरी की धरी रह जाती है। सांस की डोर उलझ उलझ सी जाती है।
دھڑکنیں ہی نہیں، زندگی بھی عجیب لے پر تھرکتی ہے۔ زندگی کے سارے معمولات تلپٹ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن جیسی کیفیت بھی اسی عشق کا ہی تو فیض ہوتی ہے۔ میر نے سچی تو مذہب عشق بانی کو سخت کافر کہہ ڈالا تھا۔ دلاور بھی تو اسی کے باعث برگشتہ ہو گیا تھا۔ سفلی عمل کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کہ ہر عام و خاص اس میں سرخرو ہو کر نکلے۔ دلاور جیسے جیدار کا بھرکس نکل گیا تھا۔ پھر عام آدمی کی بھلا کیا اوقات پیار کی طلبی اس موڑ پر لے آئی تھی کہ وہ ان منفی راہوں پر دور، بہت دور نکل آیا تھا۔ یہ خبر بھی نہ تھی کہ منزل کی سمت بڑھ رہا ہے یا لمحہ لمحہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے غلط تو نہیں کہا کہ اس گلی کی دوسری جانب کوئی راستہ نہیں۔ ہلکی پھلکی پھوار اب بوندا باندی میں بدل گئی تھی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ قبرستان ابھی بھی 10-15 منٹ کی دوری پر تھا۔ رات اب خاصی سرد ہو گئی تھی۔ دیہات میں رات کو ویسے بھی ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے۔ رفتہ رفتہ بارش میں تیزی آنے لگی تھی۔ کچے راستے پر چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کیچڑ جوتے کے تلوے سے چپک کر انہیں وزنی بنا چکی تھی۔ اس سے بھی چلنا دشوار ہو چلا تھا۔ سو اس نے رفتار کم کر دی اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے لگا تھا۔ موٹی موٹی بوندیں ڈھیلوں کی طرح اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تاک تاک کر نشانے باندھ رہا ہو۔ درختوں کے ایک جھنڈ کو قریب پا کر اس نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور لپک کر اس کی پناہ میں آ گیا۔ ایک دم یوں لگا جیسے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا ہو۔ وہ جگہ بارش کی پہنچ سے دور تھی۔ حال بتہ اکا دکا بوندیں اپنی راہ نکال لیتی تھی۔ اس کا لباس پوری طرح بھیگ گیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کوئی چادر بھی نہیں اوڑھی تھی، سو سارا پانی سے گیلا ہو گیا تھا۔ سردی کی شدت جس نے دوچند کر دی تھی۔ پھر اس نے لباس کو نچوڑ کر اس میں سے درانے والا پانی نکالنا شروع کر دیا کہ خود کو سردی سے بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ پانی کم ہو جانے سے اسے کسی قدر راحت کا احساس ہوا تھا، لیکن بھیگے کپڑوں سے اب بھی الجھن سی ہو رہی تھی۔ سکڑا سمٹا دلاور درخت کے مضبوط تنے سے ٹیک لگائے بارش کے رکنے کی دعائیں کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ فیض پور کی داستان بھی خاصی دلچسپ تھی۔ لگ بھگ 7,000 نفوس پر مشتمل اس دیہی خطے کو نہ بستی کہا جا سکتا تھا نہ قصبہ۔ وہ اس کے درمیان کی کوئی چیز تھا۔ اپنی سہولت کے لیے اسے گاؤں کہہ دیتے ہیں۔ اس کے باسیوں کی اکثریت کا روزگار زمین سے جڑا تھا۔ کاشتکاری اور ڈھور ڈنگر پالنا مرغوب پیشہ ہی نہیں، مشغلہ بھی تھا۔ زمین ان کی نظر میں ماں تھی تو ان کے جانور کماؤ پوت کہ جن کی دیکھ بھال وہ اپنے بچوں کی طرح کیا کرتے تھے۔ ان کا دودھ اور اس سے حاصل شدہ دیسی گھی نقد رقم سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ قریبی قصبے کے تاجر ڈھور ڈنگر مہنگے داموں خریدا کرتے تھے، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ سخت جان اور محنتی تو وہ ویسے بھی بلا کے تھے، سو ایک آسودہ زندگی بسر کرتے تھے۔ چند ایکڑ زمین کا مالک بھی زمیندار کہلاتا تھا، اور یہ معمولی سی زمین بھی ان کی گھر کی کفالت کو کافی ہوتی۔ جس کی آمدنی کم بھی ہوتی تو وہ اپنے اخراجات میں مناسب حد تک کمی لا کر اپنی زندگی کو گزارے لائق بنا لیا کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دیگر علاقوں کی نسبت فیض پور کے رہائشی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک اور خوبی ان کی قابل ذکر تھی، وہاں نقد کا اصول چلتا تھا۔ یوں وہ سود جیسی لعنت سے بہر طور بچے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ادھار کے ہاتھی کی نسبت نقد کی مرغی انہیں زیادہ وارے کھاتی تھی۔ امن و امان کی صورتحال بھی خاصی بہتر تھی۔ گاؤں والوں کی قلیل تعداد تجارت سے منسلک تھی۔ دکانیں یا ٹھیلے لگا کر اپنی گزر بسر کا سامان کر لیا کرتے تھے۔ یوں انہیں گھر میں ہی روزگار مل جایا کرتا اور بڑے شہروں یا قصبوں میں دھکے نہیں کھانے پڑتے تھے۔ گاؤں میں ایک سرکاری ڈسپینسری بھی پائی جاتی تھی، جس کو چلانے کی ذمہ داری قریبی قصبے کے ایک کمپاؤنڈر کی تھی، جسے عرف عام میں ڈاکدار کہا جاتا تھا۔ اسی قصبے میں ایک دو عطائی ڈاکدار بھی تشریف لایا کرتے تھے، جو سر شام ہی اپنی دکان بڑھا کر اپنی اپنی پھٹ پٹی پر گھروں کی راہ لیتے۔ سرکاری خزانے کی رنگ برنگی گولیاں کھانا درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کے مترادف تھا، سو لوگ زیادہ تر عطائی حضرات کا آسان شکار بنتے اور ان کی مہنگی دواؤں کو ترجیح دیتے۔ یوں عطائیوں کا دھندا مندہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک عدد بوائز مڈل اسکول اور ایک گرلز پرائمری اسکول بھی اس علاقے میں موجود تھے، جن سے بخوبی ظاہر ہوتا تھا کہ جدید علمی ترقی سے یہ علاقہ بھی محروم نہیں تھا۔ آج سے 20 سال قبل اتنی ترقی بھی تسلی بخش سمجھی جاتی تھی۔ یہ دیگر بات کہ اہل علاقہ تعلیم کی جانب کوئی خاص توجہ دیتے نہ اہمیت، سو گاؤں میں لڑکوں کی تعلیمی حد 8 جبکہ لڑکیوں کی 5 ہوا کرتی۔ شاذ و نادر ہی کوئی اس آخری حد کو پار کر پاتا۔
اگر کوئی اس حد سے تجاوز کرتا تو اسے قریبی قصبے رسول پور جانا پڑتا تھا، اور وہ کون سا کوئی 2 کوس کے فاصلے پر تھا۔ کم و بیش 30-32 کلومیٹر کا فاصلہ حائل تھا، جسے روزانہ طے کرنے کی ہمت کم کم لوگوں میں تھی۔ بچے آخر بچے تھے، ان میں بھی تعلیم کا شوق تب پروان چڑھتا ہے جب بڑوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی میسر ہو۔ رہی صحیح کسر اساتذہ کی فرض شناسی نے پوری کر ڈالی تھی، جو اکثر اسکول سے غائب اور محض حاضری کے رجسٹر میں حاضر پائے جاتے تھے۔ ان کی دلچسپی بچوں کے شوق میں اضافہ کر سکتی تھی، لیکن جب مقصد صرف تنخواہ کھری کرنا اور نوکری بچانا ہو تو پھر بہتری کا امکان دم توڑ دیا کرتا ہے۔ گاؤں والے بھی تو اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے، ورنہ صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ یوں ٹیچروں کی چاندی ہو گئی تھی۔ اس دور افتادہ جگہ اول تو محکمے کی کوئی ٹیم آتی ہی نہیں تھی، اور کبھی کبھی آ بھی نکلتی تو انہیں اس کی اطلاع کسی نہ کسی ذریعے سے ٹیم آنے سے قبل مل جایا کرتی۔ یوں وہ کسی کارروائی سے اکثر بچ جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی کبھار بے خبری میں مار کھا بھی جاتے تو کچھ دے دلا کر اپنی بگڑی پھر سے بنا لیا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ کوئی 10 ایکڑ زمین کا ایک ٹکڑا کسی چٹیل میدان کی صورت میں موجود تھا۔ اسے بابا کا ڈیرا کہا جاتا تھا۔ یہ بابا فیض ہی کا عطیہ تھا، وہی بابا فیض جن کے نام کی نسبت سے یہ گاؤں فیض پور کہلاتا تھا۔ بابا کی اس جہان فانی سے رخصتی نصف صدی کا قصہ تھی۔ اب تو خال خال ہی کوئی آدمی ملتا تھا جس نے بابا جی کے درشن کر رکھے تھے۔ بابا بڑا بھلا مانس بندہ تھا، ایک بے غرض روح۔ اس جگت بابا کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، سو گاؤں کا ہر فرد اس کے لیے اپنی اولاد کی طرح تھا۔ لوگوں نے بابا جی کی محبت میں انہیں بابا کہنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں بے اولادی کا دکھ اس کی روح کا ناسور نہ بن سکے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سارا گاؤں بابا کی ملکیت تھا، ساری زمین اسی آدمی کی تھی۔ گاؤں میں بسنے والے لوگوں کو اس نے خود یہاں لا کر آباد کیا تھا، پھر چھوٹے چھوٹے یونٹس میں اپنی زمین کو بانٹ کر ان افراد کو دے دی۔ انہیں ان کی محنت کا ایک خاص حصہ مل جایا کرتا، جو اتنا ضرور ہوتا کہ ان کی زندگی بسر بآسانی ہو جاتی۔ یہ یونٹس 5 سے 12 ایکڑ کے درمیان ہوتے تھے، جو کنبے کے سائز کے لحاظ سے تقسیم کیے جاتے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو پائے۔ بھلے آدمی تھے، سو تمام عمر ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے اور دوسری کا سوچا تک نہیں۔ شادی نہ کرنے کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ انہیں اپنی بیوی سے بے انتہا پیار تھا۔ پھر متقی شخص تھے، ناانصافی کے تصور سے انہیں خوف آتا تھا۔ لوگوں کو ان کے عشق کا اندازہ تب ہوا جب اماں جی اچانک چل بسی۔ اس کے بعد لوگوں نے انہیں اکثر و بیشتر گمسم دیکھا۔ مسکراہٹ تو گویا ان کے لبوں سے روٹھی گئی تھی۔ اماں بھی بابا جی کی طرح گاؤں والوں کی ہر دل عزیز ہستی تھی۔ بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کی تمام تر ذمہ داری انہی کے کندھوں پر تھی۔ عورتوں کو امور خانہ داری کی تربیت دینا اور انہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر مائل کرنا بھی انہی کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی۔ گویا دونوں میاں بیوی گاؤں کے بزرگ تھے اور ہر ایک کام میں شامل بھی۔ ان سے پوچھے اور مشورہ کیے بنا کوئی کام کرنا گاؤں والوں کی نظر میں انتہائی معیوب بات تھی اور بے برکتی کا سبب بھی۔ اماں جی کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد بابا جی نے بھی خدا کو دم دے دیا۔ وفات سے چند دن پہلے تک بہت ملول دکھائی دیتے تھے، لگتا تھا کہ انہوں نے موت کی چاپ سن لی تھی۔ تبھی تو بار بار کہتے، ایک کاش میں تمہارے لیے وہ سب کر پاتا جو میں نے سوچ رکھا تھا، بس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، بند مٹھی سے ریت کی مانی نکل گیا اور وہ بات مکمل نہ کر پاتے۔ اچھے بھلے ہی تھے، سہولت سے دن گزارا اور عشاء کی نماز کے تکمیل کے ساتھ ہی زندگی کا سفر بھی مکمل ہو گیا۔ گاؤں والے یوں روئے جیسے ان کا کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ کافی عرصہ سوگ کی فضا فیض پور میں طاری رہی۔ کہتے ہیں کہ قدرت کے پاس وقت سے بڑا کوئی مرہم اور نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آخر وہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ ہی آئے، لیکن بابا جی اور اماں بھی کے تذکرے کبھی نہ تھم سکے، اور تھمتے بھی کیسے کہ محسن کو یاد رکھنا اہل وفا کا خاص مسلک ہوا کرتا ہے، اور بستی کے باسی احسان فراموش ہرگز نہ تھے۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے تمام زمین اور سارے اثاثے انہی لوگوں کے نام کر دیے جو ان میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بابا کا ڈیرا جو لگ بھگ 10 ایکڑ پر محیط تھا، اب پوری بستی کی ملکیت تھا۔ کوئی فرد واحد اسے بیچ نہیں سکتا تھا۔ بابا بستی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اسکول، اسپتال اور ایک رفاہی مرکز، ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ سادہ دور تھا،
زندگی کی جدید سہولیات کا دائرہ ابھی صرف چند بڑے شہروں تک ہی محدود تھا، ورنہ وہ اپنے اس مشن کو ضرور پایۂ تکمیل تک پہنچاتے۔ زندگی کے آخری روز بڑے ملول دکھائی دیے تھے، بار بار کہتے کاش میں تم لوگوں کے لیے وہ سب کر جاتا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ انتقال سے قبل وصیت کی کہ ڈیرے کے کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں کے لیے وقف کر دینا، کبھی تو حکومت کو اس علاقے کی ترقی کا خیال آئے گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ گاؤں کے لوگ ہر سال ان کی یاد میں عرس کی تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ اپنے دونوں محسنوں کی قبر پر حاضری دیتے، پھولوں کی چادر چڑھاتے اور فاتحہ خوانی کرتے۔ بستی کے ہر فرد کو اس دن لنگر کے چاول ملتے، جو وہ تبرک سمجھ کر کھایا کرتے تھے۔ عرس کی تقریبات 3 دن جاری رہتی تھی۔ بابا کے ڈیرے کی رونق دیدنی ہوتی۔ وہاں دوسرے اور تیسرے دن کبڈی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، پنجہ آزمائی اور رسہ کشی کے زوردار مقابلے ہوتے۔ دلاور نے 5 سالوں سے اپنی مہارت کا سکہ جما رکھا تھا۔ کوئی اس کے اور اس کی ٹیم کے آگے ٹھہر نہ پاتا تھا، اور یوں دلاور اینڈ دلاور کمپنی مرد میدان ثابت ہوتی۔ فتح داد گاؤں کا سجیلا جوان تھا، گاؤں کے بڑے زمیندار کرم داد کا اکلوتا بیٹا۔ جوانی جس پہ ٹوٹ کے آئی تھی۔ اتھرے گھوڑے کی طرح سرکش اور کثرتی بدن کے مالک فتح داد کو اپنی طاقت، چستی اور چالاکی پر بڑا ناز تھا۔ گاؤں میں اس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی بہادری، جواں مردی اور باپ کے بھیجا لاڈ پیار نے اسے سرکش، خود پرست اور اکھڑ سا بنا دیا تھا۔ اس کا باپ کرم داد 5 افراد میں سے ایک تھا، جسے خود بابا نے اپنا جانشین بنا لیا تھا۔ یہ افراد بابا کی وفات کے وقت نہ صرف جوان تھے، بلکہ بہادر اور معاملہ فہمی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، اور وقت نے بابا کی دوراندیشی کو ثابت کر دیا تھا۔ ان 5 افراد نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سر انجام دیا تھا۔ اب تک یہ سلسلہ اسی خوش اسلوبی سے جاری تھا۔ کرم داد سب میں عمر رسید اور جہاں دیدہ شخص تھا، جس کی حیثیت ایک لحاظ سے گاؤں کے سرپنچ کی سی تھی۔ کرم داد میں ہوس اقتدار ہوتی تو کب کا وہ یہاں کا بلا شرکت غیر حاکم ہوتا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی سادھو درویش تھا۔ اچھا بھلا دنیا دار شخص تھا، لیکن اس کے مزاج میں ایک طرح کی فقیری پائی جاتی تھی، سو وہ سرداری کے لالچ میں گرفتار نہ ہوا۔ شاید اسی سبب اس کی عزت علاقے کے سربراہ سے بڑھ کر تھی۔ 70 سے اوپر کا ہو کر بھی اس کی کاٹھی سیدھی تھی، اور عزم و ہمت جوانوں کو بھی شرماتا۔ گاؤں کے دیگر تمام افراد کی طرح وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے بابا جی سے جائیداد میں حصہ پایا تھا، لیکن اپنی محنت سے اس نے اپنی زمینوں اور ڈھور ڈنگروں میں خاطر خواہ اضافے کے بعد اب وہ گاؤں کا سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا۔ اس کا فیض پور بابا کے عہد سے خاصا بڑا تھا، لیکن یہاں وقت رکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ علاقہ اپنے باسیوں کی سادگی اور قناعت پسندی کے سبب جدید ترقی سے تاحال دور تھا، سو یہ شہر سے دور اور الگ تھلگ بھی تھا، اور بہت حد تک کٹا ہوا بھی۔ لے دے کے بجلی ہی وہ واحد سہولت تھی جس نے اس علاقے کا رخ کیا تھا۔ اب یہ سہولت تھی یا مصیبت، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ایک MP کو ووٹ دینے کی پاداش میں انہیں یہ نعمت میسر آئی تھی، اور وہ بھی اسی MP کی ذاتی دلچسپی کے، ورنہ تو اگلے کئی برس بغیر بجلی کے گزر جاتے۔ اس سادگی، قناعت پسندی، سیاست بازی سے دوری نے ہی اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ لیکن فتح داد وکری ٹائپ کا آدمی تھا۔ اپنے باپ کا ڈر نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ کم از کم گاؤں کا چودھری تو اب تک بن چکا ہی ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر چالاکی، بے باکی اور اکھڑ مزاجی کے باوجود وہ اپنے باپ سے دبتا اور کنی مارتا تھا۔ پھر بھی جہاں جہاں اس کا بس چلتا اپنی مرضی خوب چلاتا، بس ہاتھ ذرا ہولا رکھتا کہ کہیں باپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اسے پتا تھا کہ باپ کے بعد اسے اس کے خواب کی تکمیل سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ دن رات یہی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے وہ اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مست تھا۔ گاؤں کے چند آوارہ منش اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اپنی اس چنڈال چوکڑی کے جلو میں وہ ذہنی طور پر گاؤں کے کسی چودھری کی طرح علاقے میں چکراتا پھرتا۔ اس کے چمچے کڑچے اس کی خوشنودی کی خاطر اسے چودھری جی کہہ کر مخاطب کرتے تو اس کا چوڑا سینہ اور زیادہ پھیل جاتا۔ اپنی نوکدار مونچھوں کو خم دیتے ایک انوکھی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرتی۔ پھر اچانک اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ اس کا خمار جاتا رہا اور نشہ ہرن ہو گیا۔ یہ احساس اسے ایک دم سے تو ہرگز نہیں ہوا تھا۔ کئی سال تک وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلاتا رہا تھا، لیکن حقیقت کو وہم کہہ دینے سے
वो वहम तो नहीं बन जाती ना। कोई जितना भी इसे झुठलाए, वो अपना वजूद मनवा कर रहती है। और उसके साथ भी यही हुआ था। एक दिन उस पर इदराक के दरवा हुए तो उसे वो सारी आवाज़ें सच दिखाई देने लगी, जिसे इससे पहले वो ज़रा बराबर भी अहमियत देने पर तैयार नहीं था। ये दिलावर था, जिसकी आमद वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया साबित हुई थी। एक ही साल में गांव का हर फर्द उसके गुन गाने लगा था। पूरे का पूरा गांव गोया उसने तस्खीर कर लिया था। सिवाय करमदाद और उसके चेलों के, हर शख्स के लबों पर उस पुरस्कार हीरो की मोहब्बत भरे तस्करे गूंजा करते। तस्करे तो खैर उनके यहाँ भी शब रोज़ उसी सुरमा के ही होते, लेकिन ज़रा मनफी तर्ज से। दिलावर था भी तो ऐसा कुछ पुरस्कार कि अपने पर आए जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर भी कहाँ सकते थे। वो कहाँ से आया, उसके आगे पीछे कौन था, कोई था भी या नहीं, किस इरादे से आया था, क्या करना चाहता था, कोई कुछ भी तो नहीं जानता था। कोई जानने के लिए आगे बढ़ता भी तो बड़ी सहूलत से तरह देकर साफ बच निकलता। उसने पहला धमाका अपनी आमद के चंद ही दिनों बाद कर दिया था। ये उन दिनों की बात है जब बाबा जी के उर्स पर खेलों के मुकाबले जारी थे। हस्बे रिवायत फतेयाब हवा में दोनों हाथ बुलंद किए फातिहाना अंदाज से मुस्कुराता हुआ मैदान का चक्कर लगा रहा था और खूब दांत समेट रहा था। उसके साथ साथ चलता हरकारा मुसलसल ऐलान कर रहा था, फतेहदाद मर्द मैदान में है, कोई सूरमा अगर इसके मुकाबले में आना चाहे तो आगे बढ़े, अगर कोई आगे ना आया तो करमदाद उसको इस बार भी उसे शेजोरी का खास इनाम दे दिया जाएगा। मजमे में पुरस्कार सी खामोशी छा गई थी और फिर बहुत से लोग ये देखकर हैरत से गुंग हो गए कि एक अजनबी हुजूम के दरमियान से उठा और खरामा खरामा चलता हुआ मैदान के वस्त में बनाए गए अखाड़े में जमकर खड़ा हो गया। लोग हैरत के झटके से बाहर आए तो तालियों की गूंज ने आसमान सर पर उठा लिए। पिछले कई साल से किसी में हिम्मत न थी कि वो इस खुले चैलेंज को कबूल करता। करमदाद को भी एक झटका सा लगा था, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए, और अगले ही पल वो बड़ी रौनक से चलता हुआ अखाड़े में जा पहुंचा। कुछ ही देर में कलाई छुड़ाने का मकबूल हम मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसका फाते एक भूरी भैंस बतौर इनाम पाता और 10 साल का रुस्तम कहलाता। मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने सांस रोककर ये मंजर देखा कि करमदाद के फौलादी हाथ उस अजनबी की दाहिनी कलाई अपनी आईनी गिरफ्त में ले चुके थे। और फिर जो हुआ किसी की आंख उसे देखकर भी मानने पर तैयार न थी। अजनबी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपने सीधे हाथ की दो उंगलियों को किसी लट की तरह फतेहदाद की दाहिनी कलाई पर कुछ यूं मारा कि अगले ही लम्हे उसकी कलाई करमदाद की गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी। और फिर हुजूम ने वो तालियां पीटी के फतेहदाद का चेहरा गुस्से और खिजालत से सिया पड़ गया। अब अजनबी की बारी थी। उसने अपने मखसूस अंदाज में मद्दे मुकाबिल की कलाई अपने हाथ में ले ली। आज वाकई अनहोनी का दिन था। करमदाद ने अपना सारा जोर सर्फ किया, हर कोशिश कर डाली, लेकिन कलाई ने छूटना था न छूटी। फतेहदाद के दांतों तले पसीना आ गया। वो बार बार मचलता हुआ चलता रहा, लेकिन आज वाकई उसका दिन नहीं था। मुकाबले के उसूलों के बरखिलाफ उसने दर्जनों बार जोर लगाया था, लेकिन फतह की देवी आज उसे दागा दे गई थी। बिलाखिर करमदाद आगे बढ़ा और उसने दिलावर का हाथ हवा में लहराकर उसकी फतह का ऐलान कर दिया। लोग ढोल पीटते खुशी से रक्स करते आगे बढ़े और उन्होंने दिलावर को अपने कंधों पर उठा लिया कि अब दिलावर ही उन सब का नया हीरो था। अपनी खुशी में उन्होंने अपने साबिका हीरो की तरफ एक लम्हे के लिए भी ना देखा। सो उन्हें खबर ही ना हुई कि वो कब मैदान से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ। अपनी शिकस्त मानना और हजम करना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन ये तो हरफ़े आगाज था। आगे बहुत सी जिल्लतें उसका मुकद्दर बनने वाली थी। शराबें शराबों में मिलें तो नशा बढ़ जाता है, लेकिन स्वाद जाता रहता है। आज से पहले उसे यह एहसास एक बार भी नहीं हुआ था कि नशे की कसरत और तसलसल उसे बेकैफ कर रहा है। वो तो अपनी खाल में खुश और अपनी दुनिया में महव मगन था। इस बात पे खुश कि उसके सारे दुख सारे गम तन्हाई के इस नशे में रल मिल गए हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी किसी हद तक जीने या कम अज़ कम जिंदा रहने के काबिल हो गई है। लेकिन वो भी तो एक आदमजाद ही था। सो चीख कर रह गया। चोट पड़े तो पत्थर तक चिल्ला उठते हैं। वो भी चीख उठा था, इतनी शिद्दत से कि अगर उसके लबों से आ खारिज होती तो आसमान में शिगाफ डाल देती, लेकिन वो तो उसके अंदर कहीं घुट कर रह गई थी। सो ना बुलंद हुई ना कोई सुन पाया, हत्ता कि वो खुद भी नहीं। लेकिन खामोश चीख की अजियत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के वजूद को अंदर से बिखेर के रख देती है। उसके इतने टुकड़े कर डालती है कि कोई चाहे भी तो आसानी से जोड़ नहीं पाता। सो वो भी बिखर कर रह गया था
دنیا جسے ایک فولادی انسان مانتی تھی اندر سے پانی پانی ہو کر رہ گیا تھا۔ دنیا جسے ناقابل تسخیر کہتی تھی خود اپنے آپ سے ہار کر رہ گیا تھا۔ وہ کہ جس پہ کوئی وار کارگر نہ ہوتا تھا، دھان پان سی ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنا دفاع کیے بنا ہار گیا تھا۔ 6 ماہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، لیکن اسے تو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری سانسیں عشق کی اندیکھی چوٹ سہتے گزر گئی ہوں، اور جو باقی تھی وہ بھی اسی روگ کا سوگ مناتے گزریں گی۔ اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سچ ہے کہ عشق کی گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اس میں داخلے کا دروازہ تو ہوتا ہے لیکن واپسی کا نہیں، اور داخلی دروازہ بھی ایک بار ہی کھلتا ہے، پھر اس پر بھی بڑے بڑے نہ نظر آنے والے قفل پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیار انسان کو مضبوط کر دیا کرتا ہے۔ انسان فرہاد بن کر بھی پتھروں میں بھی جوے شیر کھود دیا کرتا ہے، لیکن یک طرفہ پیار کا اثر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ اسے رسی بھی ڈس لیا کرتی ہے، اپنی ہی سوچ بچھو بن کر شب و روز ڈنگ مارنے لگتی ہے۔ ایک لڑکی جس نے چادر سے جسم کو چھپایا ہوا ہے تانگے سے اترتی ہے تو اس کی چادر کے ایک کونا اس کے پاؤں سے یوں الجھتا ہے کہ اس کا سبھی چہرہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ عین اسی لمحے اس کی نظر اس پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے اس کی دنیا میں ایک انوکھا سورج طلوع ہو جاتا ہے، جس کی روشنی اس کی اندھی دنیا کو ایک دم روشن کر دیتی ہے۔ تمام تر روشنی کے ساتھ ایک دم زمین پر اتر آئے اور دنیا یکسر بدل کر رہ جائے۔ بدلی کی اوٹ سے یہ چاند طلوع ہوتا ہے تو اگلے ہی لمحے 2 روشن ہاتھ اس کی ساری روشنی اپنی ہتھیلیوں میں قید کر لیتے ہیں۔ وہ 2 ہاتھ جس کا چہرہ چھپا لیتے ہیں، اسے خود بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ کوئی اسے دیکھ کر کہیں کھوسا گیا ہے۔ شرم کی قوس قزح چہرے پر بکھرتی ہے اور وہ کومل وجود یکایک دروازے کی اوٹ میں غروب ہو جاتا ہے۔ اس منظر کو مکمل ہونے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے یوں لگا جیسے کائنات تھم سی گئی ہو۔ وقت جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکا، کم از کم آج رک سا گیا تھا۔ کہیں پردہ گر چکا تھا، کہیں حجاب اٹھ رہے تھے۔ وہ ماں جبھی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، سو نہ اس کے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا، لیکن وہ تو یوں جم کر رہ گیا تھا جیسے زمین نے بڑی مضبوطی سے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ باقی رہا دل تو وہ اسی لمحے سے لاپتہ تھا جب وہ چاند اس کے ہر سو روشنی بکھیر کر دروازے کی اوٹ میں کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ محویت کے عالم میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ گلی اس وقت تو سنسان تھی اور اس دوران وہاں سے کوئی بھی نہ گزرا تھا، ورنہ اس کا عشق اگلے ہی پل بے نقاب ہو جاتا۔ پھر کہنے کو تو وہ وہاں سے چلا آیا تھا، لیکن اپنا آپ اسی گلی اسی منظر میں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ 2 پل کا یہ منظر ہی اب اس کی کل کائنات تھا، ایسی کائنات جس میں اس کا آپ نہ جانے کہاں گم ہو کر رہ گیا تھا، اور ڈھونڈنے کا ہوش بھی کس کافر کو تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی جس سے باہر نکلنا دشوار بھی اور اسے نامنظور بھی۔ اگلی بار وہ مد مقابل آیا تو میدان ایک بار پھر دلاور کے ہاتھ رہا۔ ہر انفرادی مقابلے میں شکست کے بعد اس نے اجتماعی مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ہوا یہ کہ ہر بار دلاور ہی کی ٹیم مرد میدان رہی، اور اس کے دل کی دنیا میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ وہ قیامت تک بھی اس سے مقابلہ کیوں ہی نہ کرتا رہے۔ ہر بار اس کے حصے میں ہار ہی آنی ہے۔ بظاہر اس نے ہار نہیں مانی تھی اور مسلسل اسے نبرد آزما رہا، لیکن اس کے اندر کہیں ایک کونے میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ وہ اس بلا سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ رفتہ رفتہ یہ خیال اپنی جگہ بڑھاتا چلا گیا، اور وہ سوائے پیچ و تاب کھانے اور ہار جانے کے کچھ بھی تو نہ کر پایا تھا، اور پھر وہ اس کی ضد بن گیا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو اس نے انگلی ٹیڑھی کر لی، لیکن وہ ہر بار مکھن سے بال کی طرح صاف بچ نکلتا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اسے خیال آیا تو وہ چل ہی پڑا۔ پھر اس پر جتنا غور کرتا گیا قائل ہوتا گیا، دلاور کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو کوئی بھوت پریت ہے۔ ہاں، بھوت پریت۔ یہ خیال رفتہ رفتہ پختہ ہوتا چلا گیا، اور دھیرے دھیرے اسے یہ یقین ہونے لگا کہ گاؤں کی سرداری کا خواب اب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ایک انسان بھلا کسی چھلاوے کسی آسیب سے مقابلہ کر بھی کیسے سکتا ہے، اور اس سے جیتنا ناممکن، بالکل ناممکن بات۔ یہ سوچ اس کے اندر راسخ سی ہو گئی اور قرار لوٹتی چلی گئی۔ فتح داد، میری ایک بات مان لے یار۔ وہ کیا؟ تو نے دشمن پر اپنا ہر وار آزما لیا، لیکن فتح کی دیوی تجھ پر مہربان نہیں ہوئی۔ تو نے سوچا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کا پتہ ہوتا تو تجھے نہ بتاتا۔ ایک ہی تو یار ہے اپنا، میرا سیدھا ہاتھ ہے تو، اور میری کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ ہمیشہ جذبات سے کیا ہے، کبھی عقل استعمال نہیں کی۔
میں نے جب جب تجھے اس بارے میں سمجھانا چاہا تو نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بات کرنے سے روک دیا اور میں تیری وجہ سے رک جاتا رہا۔ اب تو میری بات مان، ایک بار تو عقل کا ہتھیار استعمال کر لینے دے، دیکھ وہ کیسے زیر نہیں ہوتا۔ نام بدل دینا میرا اگر کامیابی تیرے ہاتھ نہ لگے، ہاتھ کیا تیرے گلے لگ جائے، جفیاں ڈالے گی بلکہ لڈیاں۔ یہ شیدہ تھا، فتح داد کا دستے راست، ایک منحنی سا شخص جس کی ساری طاقت اس کی کھوپڑی میں بند تھی، ہاتھ سے زیادہ عقل کے استعمال کا عادی۔ یار کہتا تو ٹھیک ہی ہے، واقعی ہم نے کئی سال خامخواہ ضائع کر دیے، سارے پنڈ کی ملامت بھی اٹھائی اور اپنا وقار بھی گنوایا۔ اب وقت ہے کہ تیری طرف دیکھا جائے، تیری بات سنی جائے، تیرے مشوروں پر دھیان دیا جائے۔ فتح داد نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شیدے کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا، اور پھر اسی کے مشورے پر اس نے اپنے ہی گروپ کے خاص مخبر کو اس پر ہر وقت نظر رکھنے اور اس کی معمولی سے معمولی حرکت نوٹ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ان سے اس نے بڑے انعام کا وعدہ بھی کر ڈالا۔ طیفہ جو یہ سب خاموشی سے سنتا رہا تھا، انعام کی موٹی رقم کے ذکر پر چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ایک دم بڑھ سی گئی اور چہرہ جگمگا اٹھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے انعام و اکرام کا سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ انداز بتاتا تھا کہ وہ یہ موقع کبھی گنوانا نہیں چاہتا۔ اس کی ساری زندگی کا حاصل بس وہی ایک منظر تھا، وہی منظر کہ جس نے خواب و خیال کی دنیا بڑی سہولت سے اس سے ہتھیا لی تھی۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی خیال زنجیر بن کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ فرار کی کوئی راہ اگر ہوتی بھی تو اسے کب گوارا تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا مختصر پردہ کب دیکھا تھا؟ دو سفید سفید ہاتھوں میں اس کی زندگی، اس کی کائنات یوں چھپی تھی کہ ڈھونڈے نہیں ملتی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اسے عورتوں سے نفرت ہو یا آج سے پہلے اس نے کوئی حسین عورت نہ دیکھی ہو۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ ان سے ہمیشہ محفوظ فاصلے پر رہا تھا۔ اس نے ایسا کیا تھا تو اس میں بھی ایک شعوری کوشش کا دخل تھا۔ اس سب کے باوجود بھی یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ اس مخلوق سے الگ تھلگ نہ رہ پایا تھا۔ اس کی ساری زندگی تو گھومتی ایک ایسے وجود کے گرد تھی جو نحیف و نزار ہو کر بھی اس کی کل کائنات تھا۔ نانی اماں نہ ہوتی تو جانے کب کا بکھر چکا ہوتا، جانے کتنے برس اسے نانی نے پالا، کب اسے اٹھا کے لائی وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ خبر تھی تو فقط اتنی کہ اس کے والدین کے قتل کے بعد سے وہ نانی کے ساتھ تھا۔ 2 سال کا بچہ کب جان پایا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت گئی تھی۔ شعور کی عمر کو پہنچا تو اپنے ماں باپ کا خیال رہ رہ کر اور بے انتہا شدت کے ساتھ اسے ستانے لگا۔ اس کے پے در پہ اور مسلسل سوالات سے عاجز آ کر نانی اماں نے اس کے ماضی کا پردہ چاک کیا۔ قتل کرنے والے کوئی غیر نہ تھے، تمہارے اپنے تھے۔ ماں باپ نے تیرے بابا کو اپنی کلاس فیلو سے شادی پر آگ کر کے گھر سے نکال دیا، جبکہ تیری ماں کے گھر والوں نے تیری ماں سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا۔ میں نہیں جانتی کہ پھر کیا ہوا۔ وہ اپنے گھر والوں سے چھپتے پھرے۔ تیرے دادا بڑے سخت گیر انسان تھے، تیرے نانا بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں نے ٹھان لی تھی کہ انہیں مزہ چکھا کر ہی دم لیں گے۔ جدی پشتی زمیندار تھے، آزادی کے ہرگز قائل نہ تھے۔ اتفاق سے تیری امی اور ابو خاندان بھر کے اکلوتے فرد تھے جنہوں نے بغاوت کی اور یونیورسٹی تک پہنچے۔ وہ لاڈلے نہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کر پاتے، اور پھر اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ وہ یہ حرکت کر بیٹھے جسے جاریت سمجھا گیا۔ شاید جانتے تھے کہ ان کے والدین شادی پر کبھی رضامند نہ ہوں گے۔ میں تیری نانی کے دور پار کی رشتہ دار تھی، شہر میں مقیم اور بیوگی کے دن گزار رہی تھی۔ تیری ماں نے جب تجھے میری گود میں ڈالا تو مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے اپنی اولاد سے نواز دیا ہو۔ میں جو شوہر کے ہوتے ماں نہ بن سکی تھی، اس کے جانے کے بعد ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ چند دن بعد مجھے اخبار کے ذریعے ایک ٹریفک حادثے میں ان دونوں کی ہلاکت کا علم ہوا، تو میں سمجھ گئی کسی ایک کا داؤ چل گیا ہے۔ سو اسی دن مکان اونے پونے داموں بیچ دیا اور اس دور افتادہ گاؤں میں چلی آئی۔ میں اتنا دور آ گئی کہ کوئی بھی مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ اب تجھے اپنی قسم دیتی ہوں کہ اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ بس تم میرے بیٹے ہو، میری واحد کمائی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ آئندہ کبھی مجھ سے اس بارے میں نہ تو کوئی سوال کرو گے، نہ ہی کبھی لوٹ کر ماضی کی دنیا میں جاؤ گے۔ اس نے نانی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دونوں گلے لگ کر خوب روئے بھی تو تھے کہ ضبط کے سارے بندھن جو ٹوٹ گئے تھے اور اب اندر ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ اپنے پیاروں کا ماتم کون نہیں کرتا؟ ایک ہفتے بعد طیفے نے یہ خبر دی۔ وہ ایک جھونپڑی میں مقیم ہے جس کے ارد گرد کئی شیشم کے درخت ہیں۔ چھڑا چھانٹ آدمی ہے، سارا دن انہی درختوں کی چھاؤں میں پڑا رہتا ہے۔ میں نے کسی کو اس کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا۔
صبح بہت جلد اٹھ جاتا ہے اور کئی گھنٹے ڈنڈ پھیلتا اور کسرت کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سردائی بناتا ہے اور گھٹاگھٹ چڑھا جاتا ہے، پھر کھیتوں میں نکل جاتا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس لوٹتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت اکرم کے ہوٹل پر روٹی کھانے چلا جاتا ہے اور وہیں ایک آدھ گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے۔ کئی لوگ آ کر ملتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ بیان کرتے ہیں، واپس آ کر پھر لیٹ جاتا ہے۔ شام کو گھر سے نکلتا ہے اور مغرب کے وقت پھر گھر لوٹ آتا ہے۔ کوئی کام وام بالکل بھی نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں کہ اتنا جیدار آدمی گاؤں کی دوشیزائیں جس پر جان دیتی ہیں، بھلا کیوں کر روکھی پی کی زندگی گزارتا ہے؟ مجال ہے کسی جانی بانک اٹھا کر بھی دیکھے۔ جوانی کا اتھرا گھوڑا بڑے بڑوں کو اوندھے منہ گرا دیتا ہے، مگر اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں۔ پہلے میں بھی شک میں تھا، لیکن اب تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ کوئی انسان نہیں، بھوت پریت ہے۔ پورے ہفتے اس کے پیچھے سائی کی طرح لگا رہا ہوں۔ مجال ہے کہ اس کی مصروفیت میں ذرہ بھر بھی فرق آیا ہو۔ اگر آپ اسے کسرت کرتے دیکھ لیتے تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچتے۔ خدا کی پناہ، وہ تو تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جتنی سردائی وہ ایک وقت میں پی لیتا ہے 10 آدمی مل کر بھی نہ پی سکیں۔ آپ مانے یا نہ مانے، یہ بہرحال طے ہے کہ وہ ہم آپ جیسا کوئی انسان نہیں، ہوائی مخلوق ہے۔ یاد ہے کتنی بار ہم اس سے الجھے، کتنی بار اسے گھیرے میں لیا، کتنی دفعہ اس پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، لیکن اس جن کے بچے نے پکڑا ہی نہیں دی۔ اکثر حملے کے دن گھر سے غائب پایا جاتا، کئی بار ملا بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ کبھی چنگل میں آیا بھی تو ہمارے جوانوں کو ایسا بچھایا کہ بیچارے کئی کئی دن بستر سے اٹھ ہی نہ سکے۔ مار کے ذکر پر تیفے کا ہاتھ بے اختیار اپنی گدی کی طرف اٹھ گیا اور بے ساختہ سہلانے لگا۔ تیفا اب تک دلاور کا ہاتھ نہیں بھولا تھا، جو دوران لڑائی اسے ایک بار پڑا تھا۔ کسی کو اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، زمین سے اگا ہے یا آسمان سے اترا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ تو کیا یہ باتیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ ایک پراسرار شخص ہے، بالکل کسی بھوت پریت کی طرح؟ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ فتح داد اس دوران ہاں ہوں کرتا رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس نے نانی اماں سے وعدہ کر تو لیا تھا، لیکن یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے خود کو کیسے قابو میں رکھا ہے۔ اسے خون کے رشتوں سے نفرت ہو گئی اور محبت سے خدا واسطے کا بیر۔ اسے بس 2 رشتوں پر اعتماد تھا، ایک نانی اماں اور دوسرا جگری یار نواز، جسے وہ دلبر کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ دلاور اور دلبر گویا یکجان 2 قالب تھے، وہ آگ اور پانی کا ملاپ تھا۔ دلاور جتنا گرم مزاج تھا، دلبر اس قدر ٹھنڈا ٹھار۔ پانی بالآخر غالب آ گیا۔ دلاور کی زندگی میں جو خلا تھا وہ دلبر نے کچھ یوں پر کیا کہ دلاور کسی آتش فشاں پہاڑ میں بدل گیا، جس کی اوپری سطح کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر لاوا پک رہا ہے۔ یہ لاوا محبت کے روپ میں یوں نکلا کہ اسے جلا کر بھسم کر ڈالا۔ اول تو خود اسے اپنی دماغی حالت پر شک ہوا کہ وہ اور عشق، جس کی دنیا اسی عشق نے اجاڑی ہو، وہ بھلا کیوں کر اس کا شکار ہوتا؟ وہ کہ جس نے ساری عمر اس محرومی کے ساتھ گزار دی کہ وہ ایک بار بھی اپنے والدین کی صورت نہیں دیکھ پایا تھا، وہ بھلا کیسے محبت کا متحمل ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی تمام تر کوششیں نقش بر آب ثابت ہوئیں، یعنی کہ پانی پر پیروں کے نشان۔ آخر کب تک جھٹلاتا؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہ یقین آنا ہی تھا کہ وہ بھی اب محبت کی قید میں ہے۔ یہ یقین آیا بھی تو تب جب عشق کا روگ اسے گھن کی طرح چاٹ چکا تھا۔ اب تک وہی ایک منظر اس کے عشق جاں خیز کی واحد سوغات تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اپنی صاحباں کی گلی میں مرزا یار کی طرح پھرتا رہا تھا، لیکن یہی لگتا تھا کہ دیدار کا اس نے پہلا اور آخری دیدار ایک ساتھ کیا تھا۔ گویا وقت وصال ہی دراصل اس کا وقت ہجر بھی تھا۔ پہلے بھی اس کا سینہ آتش دان ہوا کرتا تھا، اور اب تو اس میں عشق کے شعلے بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، ہار کر بھی جس کا اعلان اسے منظور کب تھا۔ کوئی 6 ماہ وہ سوچوں کی ادھیڑ بن میں رہا۔ بات جب برداشت کی سرحدیں توڑنے اور گھٹن سانس کی تنابیں کھینچنے لگی تو اسے دلبر یاد آیا۔ اسے لگا اس کا یار کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ کوئی 20-25 منٹ گزرے تھے کہ بارش کا زور ٹوٹ گیا۔ ہلکی ہلکی پھوار اب بھی پڑ رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ شاید زمین کا پیٹ بھر گیا تھا، یا پھر بادلوں کا دامن خالی ہو گیا تھا۔ خون کی اچانک بڑھ سی گئی تھی۔ بھیگے کپڑے نچوڑ کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا، اور اب تو اس کے دانت بھی بجنے لگے تھے۔ تاہم یہ تسلی ضرور تھی کہ پیش قدمی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ کچے راستے کیچڑ کا روپ دھار چکے ہوں گے۔ وہ ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ اسے ہر حال میں اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔
ناغا کا مطلب تھا عمل کا پھر سے آغاز، اور اب یہ اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ واپسی کا سفر کبھی کبھی تو منزل سے بھی زیادہ کڑا ہوتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور اس کی مدد چاہی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور راہیں روشن ہو گئیں۔ ایک خیال آتی ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس کے دائیں طرف کوئی 100 قدم دور ایک سرنگ تھی جو قبرستان تک جاتی تھی۔ پختہ اینٹوں سے بنی سرنگ پر کیچڑ کا بھلا کیا کام؟ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اس جانب بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ حسب توقع سرنگ کیچڑ سے محروم تھی اور سفر خاصا آسان۔ اس کا رخ قبرستان کے مرکزی دروازے کی طرف تھا، ورنہ اب تک تو وہ شارٹ کٹ لگایا کرتا تھا۔ چونکہ یہ راستہ کچھ طویل تھا اور پرخطر بھی کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ پشت کی طرف سے 4 دیواری پھلانگ کر قبرستان میں گھسا کرتا تھا۔ بابا جی کے وقت کی بنی پرانی لیکن مضبوط 4 دیواری نے قبرستان کو اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ مرکزی دروازہ سنسان پڑا تھا۔ لوہے کے اس مقفل دروازے کو عبور کرنا اس کے لیے ہرگز دشوار نہ تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس آخری رکاوٹ کو عبور کرتا ہوا قبروں کے درمیان تھا۔ پھر اپنی مخصوص جگہ تک پہنچنے میں اسے بھی آسانی ہوئی کہ وہ جگہ مرکزی دروازے سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ کیچڑ تو ضرور تھی لیکن وہ دیوار کے سہارے وہاں تک پہنچا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاقی تھا کہ وہ قبر دیوار کے پہلو میں تھی، ورنہ وہ اتنی آسانی سے وہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ ایک شکستہ سی قبر نے جس کا دہانہ قدرے کھلا ہوا تھا اس کے پاؤں روک لیے۔ یہی اس کی منزل تھی، قبرستان، تاریکی اور تنہائی۔ کوئی اور ہوتا تو خوف سے اس کی گھگی بن چکی ہوتی، لیکن وہ بھی دلاور تھا۔ اس نے ٹارچ نکال کر آن کر لی تھی کہ اب خطرے کا کوئی امکان باقی نہ بچا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی ایسی قبریں دم نکال دیا کرتی ہیں، لیکن وہ یوں بے خوفی سے اس قبر کے اندر اتر گیا جیسے کوئی دروازہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ قبر کا دہانہ کچھ ایسے رخ پر تھا کہ بارش کا پانی براہ راست اندر نہیں جا سکتا تھا۔ روشنی کے ہلکے سے ایک دائرے نے البتہ یہ ضرور دکھایا کہ پانی نے اندر سے قبر کو نامالود کر دیا ہے۔ اس نے ایک کونے میں بچھی پٹسن کی بوری اٹھا کر درمیان میں بچھا دی اور اپنی انگلی سے دائرہ لگانے لگا۔ مدھم سے نشانات اب بھی موجود تھے جن پر انگلی پھیر کر اس نے مزید نمایاں کر دیا۔ ٹارچ آف کرنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ وہ اپنے گرد شاید کوئی اثار قائم کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے چاروں طرف پھونک مار دی، پھر مخصوص انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر لی اور زیر لب وظیفے کے مخصوص کلمات ادا کرنے شروع کر دیے۔ اس کام میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ ایک بار پڑ چکا ہوتا تو ہاتھ میں پکڑی تسبیح کا دانہ گرا دیتا۔ وہ موٹے دانوں کی تسبیح ساتھ لایا کرتا تھا تاکہ بھولنے کا احتمال نہ رہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنا وجود ایک دم بھاری ہوتا محسوس ہوا، اس قدر بھاری جیسے وہ یکایک گوشت پوشت کی پتھر کی سل میں تبدیل ہو گیا ہو۔ ذہن کے کسی تاریک گوشے میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں وہ سچ مچ پتھر کا تو نہیں ہو گیا۔ شک مٹانے کے لیے اس نے اپنے وجود کو حرکت دینا چاہی، تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ اپنے وجود کو ہلکی سی بھی حرکت دینے میں ناکام رہا تھا۔ خوف کی ایک تیز سی لہر اس کے وجود میں ادھر ادھر دوڑتی چلی گئی اور دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ دل کی دھڑکن نے البتہ اسے یہ احساس ضرور دلایا تھا کہ وہ زندہ ہے، تبھی تو دل مسلسل حرکت میں ہے۔ سرشاری کی لہر نے اسے روحانی خوشی سے سرشار کر دیا۔ خوف کی کیفیت ایک دم چھٹنے لگی، لیکن اسی لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود کرچیوں میں بٹ کر اڑتا ہوا فضا میں بکھر گیا ہو۔ دھماکہ اس کے کہیں بہت قریب ہوا تھا، شاید اس کے وجود کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے حواس پر اندھیرے کی دبیش تہ چڑھتی چلی گئی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس کی نانی اماں نے اسے بچانے کے لیے ہر وہ کام کیا جو اس کے بس میں تھا۔ شہر تو شہر اس نے صوبہ بدل دیا، پھر بھی اس کے دل سے خوف دور نہ ہوا۔ وہ اسے سینت سینت کر رکھتی رہی، نورپور سے باہر کبھی بھی جانے نہ دیتی۔ اس نے تعلیم بھی وہیں رہ کر حاصل کی۔ میٹرک کے بعد یہ سلسلہ یوں رکا کہ وہاں ایک ہی ہائی اسکول تھا، کسی دوسرے شہر بھیجنے پر وہ رضامند نہ ہوئی، سو اس کا تعلیمی سفر میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ دل بھر نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی کولو کا بیل نہ بنتا۔ دل بھر تھا بھی تو بلا کا ذہین۔ اس کے اندر سرکشی دیکھتے ہوئے اس نے دلاور کو پہلوانی کی جانب راغب کیا۔ یوں دلاور کی ساری توانائی جسم بنانے پر صرف ہونے لگی۔ وہ خود تو دھان پان سا تھا، لیکن اس کی کوششوں نے دلاور کو ایک فولادی انسان بنا ڈالا تھا۔ نانی اماں کی وفات کے بعد اس نے اس علاقے کو خیرباد کہا اور فیض پور میں جا بسا۔ ایک کنال کا ٹکڑا خرید کر اس نے اپنی کٹیا بنائی اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ کبھی کبھی تنہائی کا احساس کاٹ کھانے کو دوڑتا
تو اپنے دلبر کے پاس بھاگا چلا آتا۔ آج بھی جب وہ اسے ملنے آیا تو دلبر اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے یار کو کہیں جانے ہی کیوں دیتا۔ دلبر نے اپنے یار کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو بے اختیار چونک اٹھا۔ فطری چمک سے آ رہی اس کا چہرہ باسی گنڈیری جیسا ہو گیا تھا، آنکھیں کھوئی کھوئی، ہونٹ دانتوں تلے دبے ہوئے۔ گمسم سا دلاور اسے خاصا پراسرار سا لگا۔ سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ جانتا تھا کہ یہ کیفیت اس پر تب وارد ہوتی ہے جب اسے اپنا ماضی ڈسنے لگتا ہے۔ ایسے میں اس کے اندر کا سارا کرب اس کے چہرے پر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ دلبر نے کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر اسے گمسم بیٹھا دیکھا تو رہ نہ پایا۔ یار جانی کیوں نخریلی عورتوں کی طرح منہ بنائے بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کیا پھر گھر میں کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے؟ دلبر باوجود کوشش کے اپنے لہجے میں شوخی نہ لا سکا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی تشویش میں اضافہ ہوا کہ دلاور نے ایک بار اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر سر جھکا لیا۔ تاثرات ایسے تھے جیسے اسے اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج دلاور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور گویا ایک دھماکہ کر دیا۔ مجھے عشق ہو گیا ہے، ایک ایسی عورت سے عشق جسے میں نے ایک بار ہی دیکھا ہے۔ اس عشق نے مجھے اندر سے جلا ڈالا ہے، مار ڈالا ہے، چاروں شانے چت کر دیا ہے، میری پشت زمین سے لگا دی ہے، مجھے ہرا ڈالا ہے۔ دلبر کو یوں لگا جیسے اچانک آسمان اس پر آن گرا ہو، زمین کی گردش ایک دم تیز ہو گئی ہو۔ وہ واقعی چکرا کر رہ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو گردن پیچھے پھیر کر اتنے زور سے کہا لگاتا کہ در و دیوار ہل جاتے، اور پھر بمشکل اپنی ہنسی روکتا ہوا کہتا، یہ صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے، سب سے بڑی جگت، تم اور عشق۔ لیکن وہ ایسا نہ کر پایا تھا۔ دلاور کے سارے دکھ درد اس کے چہرے پر جو لکھے تھے، وہ ویسے بھی کوئی اداکار تو نہیں تھا کہ اپنے چہرے پر غلاف چڑھا کر اپنے تاثرات چھپاتا۔ اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ تھا جو اس کے باطن کا ہر راز ہر بار فاش کر دیا کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے دلاور نے خود پر گزری ایک ایک کیفیت اپنے یار سے کہہ سنائی۔ دلبر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ منہ کھولے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے تکے جا رہا تھا، لیکن جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا کہ اپنے یار کی دل جوئی بھی تو اس کو کرنا تھی۔ تم نے خوامخواہ یہ سب مجھ سے چھپایا، پہلے بتا دے تو سب تمہیں سہنا نہ پڑتا، اور اب تک تو مسئلہ حل بھی ہو چکا ہوتا۔ آخر کیا کمی ہے تم میں؟ لاکھوں میں ایک ہو، جیدار آدمی ہو، پھر صاحب جائیداد بھی تو ہو۔ نانی نے اپنا سب کچھ تمہیں ہی تو سونپ دیا تھا۔ تمہاری زمین کی کمائی سے تو میرے گھر کی دال روٹی بھی چلتی ہے۔ تم جیسے مرد تو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری بھابھی کس مرض کی دوا ہے، دیکھ لینا، منوا کر ہی آئیں گے، تمہیں جلد خوشخبری ملے گی۔ اب موڈ ٹھیک کر لو، ہنس کے دکھاؤ گے تو کھانا ملے گا، ورنہ بھوکوں مرو گے۔ دلاور بے اختیار ہنس دیا۔ دلبر کو اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دلبر کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ اسی لیے اس کام سے گریزاں تھا کہ کہیں انکار ہو گیا تو امید کا دیا بجھ جائے گا، تاریکی میں جلتا اکلوتا چراغ بجھ جائے تو اندھیرے کا احساس اچانک بڑھ سا جاتا ہے۔ اور آج اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے بدترین خدشات بالآخر درست ثابت ہوئے تھے۔ دوست نے کچھ نہ بتا کر بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ دلبر نے جب یہ کہا کہ لڑکی کی ماں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے تو وہ بخوبی سمجھ گیا کہ اسے خوبصورتی سے ٹالا گیا ہے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ماں بیٹی تنہا رہا کرتے تھے۔ لڑکی کا باپ اس بھری دنیا میں انہیں تنہا چھوڑ کر اپنی نئی بیوی کو پیارا ہو گیا تھا۔ گویا ماں بیوگی اور بیٹی یتیمے کے دن کاٹ رہی تھی۔ جاتے جاتے شوہر اپنی زمین بھی اونے پونے داموں بیچ گیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو بستی والوں کا، عین وقت پر ڈٹ گئے، ورنہ وہ تو مکان بھی بیچ دینے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ بستی والوں کی مداخلت کام آئی، ورنہ وہ دونوں نہ جانے کہاں جاتے۔ کچھ ہی دوسری عورت کا حسن اور کچھ بیٹے کی محرومی نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ وہ ظالم ایسا گیا کہ لوٹ کر آنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ جب گیا تھا تو بیٹی کوئی 6 برس کی تھی، اب اس کی عمر کوئی 20 برس تھی۔ پرائیویٹ میٹرک کرنے کے بعد دیدار نے گھر ہی میں سلائی کڑھائی میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ماں کی کمر بھی دوہری ہو چلی تھی، سو اسے بھی کچھ سکون اور آرام نصیب ہوا تھا۔ اب تو بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کھائی جاتی تھی، لیکن حالت یہ تھی کہ نہ اسے کسی پر اعتبار آتا تھا نہ لڑکی کو۔ دونوں ایک مرد کے ہاتھوں ڈسی تھی، ان کا بے اعتبار ہونا بنتا بھی تو تھا۔ کسی غیر مرد پر بھروسہ کرنا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، ان کے لیے کوئی آسان کام ہرگز نہ تھا۔ دلاور یہ بات خوب سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے اسے ماں بیٹی سے ہمدردی تھی۔ وہ ان کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن اعتماد کا فقدان اس کی راہ کی واحد دیوار تھا۔ دلبر نے اسے سوچوں میں غرق پایا
تو اس مسئلے کا ایسا حل بتایا جو دلاور کو ہرگز منظور نہ تھا، لیکن پھر دوست کے حد درجہ اصرار اور پیار نے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس نے حالات کے پیش نظر سمجھوتا کر لیا تھا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ دیدار کو کھو دینے کا تصور بھی اب اس کے لیے محال تھا۔ تم برخوردار کے دوست ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہی تھا۔ مجھے اس کے لیے ایک طویل عمل کرنا پڑا، اسی لیے مجھے کافی دیر لگی اور تم لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑا۔ میرے حساب سے تم دونوں کا سنجوگ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ میں علم رمل، نجوم اور عادات سے یہی سمجھا، پھر میں نے عملے جفر سے مدد لی تو مجھے تمہارے اس مسئلے کا ایک حل ملا جو بہت مشکل ہے، لیکن لگن سچی ہو تو تیر بہدف سے کم نہیں، آج تک خطا نہیں گیا۔ یہ ہمارا خاص خاندانی عمل ہے۔ اپنے والد صاحب کی اجازت سے میں نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے یہی عمل خود کیا۔ یہ سارا فیض جو تم دیکھ رہے ہو بس اسی ایک عمل کا کرشمہ ہے۔ اس تمام تمہید کے بعد شاہ صاحب نے دلاور کی رضامندی دیکھی تو اسے اس عمل کا سارا طریقہ سمجھا دیا۔ یاد رکھنا، اس عمل کی تکمیل کے دوران تمہیں شدید رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ یہاں پر تمہارے عزم کا کڑا امتحان ہوگا۔ اگر کڑے میں موجود رہے اور اسے توڑ کر باہر نہ بھاگے تو کامیاب ہو جاؤ گے، باہر نکل آئے تو پھر جو ہوگا اسے بہت بھیانک کہا جا سکتا ہے۔ میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ آخر میں اس کا لہجہ پراسرار ہو گیا تھا۔ یہ سب کہہ کر شاہ صاحب اسے سوچوں کے گرداب میں گھرا چھوڑ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ دلاور کو سچ مچ اپنی حالت پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور حیرت بھی۔ کیا وہ وہی جیدار تھا جس سے خدائی کانپتی تھی؟ اس کے عزم و ہمت کے آگے کسی کی جرت ہی کب تھی کہ ٹھہر پاتا؟ لیکن آج وہ خود کو ایک بے بس کیچوے سے کہیں زیادہ بے بس پاتا تھا۔ اس کے پیار نے اسے اتنا مجبور کر ڈالا تھا کہ اس جیسا عملی انسان آج بے عملی کی راہوں پر گامزن تھا۔ تعویذات، چلے اور جھاڑ پھونک کا تو وہ کبھی بھی قائل ہی نہیں رہا تھا، لیکن آج خود تسخیر کے ایک عمل کی انجام دہی پر مجبور تھا۔ واہ قسمت! اس کے منہ سے بے ساختہ ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی تھی۔ وہاں سے آتے ہی اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ عمل کے سارے لوازمات گاؤں میں دستیاب تھے۔ گاؤں کا قبرستان اس کی اقامت گاہ سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ قبرستان کے باہر 4 دیواری تو تھی ہی، اندر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہی تھا۔ شکستہ قبروں کی تعداد بھی کچھ خاص نہ تھی، پھر بھی اس نے ایک ڈھونڈی نکالی۔ یہ پختہ قبر دیوار کے ساتھ بقائن کے ایک درخت کے نیچے موجود تھی۔ اس درخت کی وجہ سے اس کی پہچان بھی آسان تھی۔ دیوار کا تعویذ کچھ ٹوٹا ہوا سا تھا، لیکن کچھ اس رخ پر ٹوٹا تھا کہ باہر سے دیکھنے کے لیے جھک کر اندر جھانکنا پڑتا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اس کے اندر اتر گیا۔ قبر خاصی پرانی سی تھی، مردے اور کفن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کھدائی شروع کر دی۔ وہ اس کے اندر کی جگہ کچھ اور بھی کشادہ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں ہڈیوں کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں لاش کا سر بھی مل گیا۔ کسی بچے کی قبر تھی۔ اس نے تمام ہڈیوں کو ایک کونے میں دبا کر مٹی کی ڈھیری سی بنا دی۔ قبر ممکن حد تک کشادہ ہو چکی تھی۔ اس کی نگاہوں نے قبر کے اندر باہر سے بخوبی جائزہ لیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر حد درجہ اطمینان ہوا کہ اس کے گرنے کے امکانات خاصے محدود تھے۔ اپنے 15 روزہ عمل کے لیے وہ اسے ہر لحاظ سے مناسب لگی تھی۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلاتے جا رہے تھے۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اب وہاں رکنا فضول تھا۔ سو وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ قبرستان میں خاموشی چھائی تھی۔ اسے کوئی زیرو دکھائی نہ دیا، اور ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا۔ کوئی اسے وہاں دیکھ لیتا تو نہ جانے اس کے متعلق کیا رائے قائم کرتا۔ آج چاند کی 10 تاریخ تھی۔ اس کا عمل 15 سے شروع ہونا تھا۔ نئے چاند کی پہلی تاریخ اس کے عمل کی آخری رات ہوتی۔ شاہ صاحب نے اسے ساری تفصیلات سمجھا دی تھی۔ آخری رات ایک موکل نے نمودار ہونا تھا، جس سے عہد و پیمان کے بعد وہ اس کا غلام بے دام بن جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے تسخیر قلوب کا ملکہ بھی حاصل ہو جانا تھا، یعنی جس پر نظر ڈالتا اپنا متی کر لیتا۔ پھر تو میں اپنی دیدار کو بھی بآسانی اپنا بنا لوں گا۔ یہ خیال آتے ہی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں اترتی چلی گئی، اور اس کے قدم بے ساختہ محبوب کی گلیوں کی سمت اٹھتے چلے گئے تھے۔ رات 12 بجے کے بعد اسے اپنے عمل کا آغاز کرنا تھا۔ اس کام کے لیے پہلی شب وہ کوئی گھنٹہ بھر پہلے چل پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 15-20 منٹ میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ کیا، لگتا تھا جیسے کسی جادوگر نے اس کی منزل پر پھونک مار کر اسے دور کر دیا ہو۔ پاؤں الگ من بھر کے ہو رہے تھے۔ اندر سے مسلسل ایک آواز راہ کی دیوار بن رہی تھی۔ یہ آواز گویا اسے سمجھا رہی تھی، یہ منفی راہ ہے، اس راہ پر مت چلو۔
اس جادوئی دنیا کی طرف قدم مت بڑھاؤ ورنہ گمراہی مقدر ٹھہرے گی۔ یہ وہ راستہ ہے کہ ایک بار قدم اٹھ گئے تو واپسی کا راستہ ڈھونڈے نہ ملے گا۔ لیکن وہ اس آواز کو دباتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھا بھالا سیدھا سادہ راستہ چڑھائی لگ رہا تھا، سانس الگ پھول جاتی تھی۔ یہ چاند کی 15 تاریخ تھی۔ نیلگوں روشنی نے چیزوں کو نورانی بنا دیا تھا۔ حشرات الارض کی آوازوں کے درمیان وہ کسی آوارہ بدروں کی طرح بھٹکتا پھر رہا تھا۔ کوئی دیکھ لیتا تو خوف سے تھرا اٹھتا۔ بھلا گاؤں میں کوئی آدھی رات کو بھی باہر نکلتا ہے، اور وہ بھی قبرستان کی راہ پر؟ یہ پرخار اور پرخطر راستہ تو اچھوں کو دل میں ہولناک لگا کرتا ہے، لیکن وہ بڑی بے جگری سے آگے اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجنے سے کوئی 15 منٹ پہلے وہ 4 دیواری کی جنوبی دیوار سے اندر کود گیا۔ گرنے سے ہلکی آواز پیدا ہوئی جو قبرستان کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ کچھ دیر چوروں کی طرح دبکا بیٹھا رہا، جیسے اسے کوئی خطرہ ہو، کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ وہاں کوئی ہوتا تو سامنے آتا بھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس شکستہ قبر کے کنارے پر پہنچ گیا جو اس خاص عمل کے لیے منتخب کی تھی۔ جیب سے ٹارچ نکال کر اسے آن کیا تو اس کی ہلکی سی روشنی نے قبر کو واضح کر دیا۔ قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر اسے احساس ہوا وہ خالی ہے۔ صفائی تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، سو بے خطر اس میں یوں اتر گیا جیسے کوئی ماہر تیراک دریا میں اترتا ہے۔ ایک کونے میں پڑی پٹسن کی بوری جھاڑ کر قبر میں بچھائی اور اس کے گرد اپنے ہاتھ سے ایک دائرہ لگا دیا۔ اسے کڑا لگانا تھا جو اس عمل میں مرکزی اہمیت رکھتا تھا۔ خدا اور رسول کو یاد کرتے ہوئے اس نے وہ زحمت پڑھنا شروع کی اور پھر چاروں طرف پھونک مار کر خود کو درود کے حصار میں لے لیا۔ اب کوئی ہوائی مخلوق اس دائرے میں داخل ہو کر اسے تنگ نہ کر سکتی تھی۔ تسبیح ہاتھ میں تھام کر ورد پڑھنا شروع کیا تو ابتدائی چند لمحات خیریت سے گزرے تھے کہ اچانک جی گھبرانے لگا۔ دل کرتا تھا کہ وہ اٹھے اور بھاگ کر اپنی کٹیا میں جا چھپے۔ بھاگنے کی اتنی شدید خواہش کہ اسے دباتے دباتے دانتوں پسینہ آ گیا، لیکن اس شدید کشمکش میں بھی اس نے درود پڑھنا ترک نہ کیا۔ جانتا تھا کہ جب تک عمل کی تکمیل نہیں ہوتی یہ کشمکش جاری رہے گی، سو وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ وہ 100 بار اپنا درود پڑھ کر مکمل کرتا اور بھاگ جانے کی خواہش سے چھٹکارا پا لیتا۔ شاہ صاحب نے اس عمل کو بہت مشکل کہا تھا تو دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ کب جانتا تھا کہ یہ طلسماتی دنیا اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوگی۔ پہلے دن یہ عمل کوئی 1.25 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ اس کا اندازہ 25 منٹ کا تھا۔ اب یہ تو وہی جانتا تھا کہ 1.25 گھنٹہ اس نے کس کرب میں گزارا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلے ہی دن اپنی جان چھڑا کر حصار سے باہر نکل آتا اور جان سے جاتا۔ کہ حصار سے نکلنے کا مطلب جھلسنا، گردن کا ٹوٹنا، پاگل ہو جانا یا ایسے کسی حادثے کا شکار ہو جانا۔ یہ جلالی عمل اپنے اندر رجت کی ایسی زبردست طاقت کا حامل تھا کہ ان سب میں سے کسی ایک کا وقوع پذیر ہونا ایک یقینی امر تھا۔ پہلی رات کے عمل نے اس سرکش کو بھی یہ سب ماننے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ تو اس کے ذہن نے رجت کے تمام اثرات کو تسلیم کرنے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ وہ جو سرکشی میں بے مثال تھا ایک ہی رات میں سیدھا ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا یہ عمل بندہ لے کر رہے گا یا جان۔ ہاتھ آئی یا اپنی ہاتھ سے گئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا قبرستان سے باہر آیا اور گھر کی راہ لی۔ سارا راستہ اسے یہی لگا جیسے وہ اکیلا نہ ہو، کوئی نادیدہ وجود دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہو۔ کئی بار رک کر اس نے سنگن بھی لی تھی، لیکن کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے یوں بھی خود کو باز رکھا تھا کہ اس نے سن رکھا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے اکثر پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کٹیا میں پہنچا تو تب اسے یقین آیا کہ وہ محفوظ ہے۔ جسم دکھن سے ٹوٹ رہا تھا، درد ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں مسلسل چلتا رہا ہو۔ پھر چارپائی پر گرتے ہی اسے نیند نے آ لیا۔ رات بھر نیند میں بھی اسے چین نصیب نہ ہوا۔ خواب میں ڈراؤنی شکلیں اسے بے چین کرتی رہیں۔ صبح کافی تاخیر سے اس کی آنکھ کھلی تو کافی دیر چارپائی پر بے سود پڑا رہا۔ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، سو دوپہر تک گھر میں ہی پڑا رہا۔ ہوٹل سے کھانا کھا کر وہاں بیٹھنے کی بجائے جلد گھر لوٹ آیا۔ وہ کسی سے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہتر تھا دوران عمل وہ تنہائی میں وقت گزارتا، سو اس خیال سے اس نے گھر کی راہ لینا مناسب سمجھا تھا۔ شاہ صاحب نے اس جلالی عمل کے لیے پرہیز جلالی کی خاص تاکید کی تھی۔ گوشت، پیاز، انڈا، دودھ وغیرہ سے مکمل دوری۔ انہوں نے کہا تھا کہ ترک حیوانات سے انسان کی حیوانیت کم ہو جاتی ہے اور روحانیت بہت قوی۔ تسخیر کے یہ سارے عمل روحانیت ہی کے سہارے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اگلی رات طریقہ واردات مختلف تھا۔ اب آوازوں کی باری تھی۔ یہ سماعت کو متاثر کرنے اور اعصاب کو توڑ کر حصار سے باہر لانے کی کوشش تھی۔ عجیب و غریب خوفناک پراسرار آوازیں، کبھی مدھم تو کبھی بے انتہا تیز، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ آہستہ آہستہ درود جاری رہا اور بالآخر 40 منٹ میں دوسری رات کا عمل ختم ہوا۔
एक दो बार उसे यूं लगा जैसे कोई उसे उठाकर दायरे से बाहर फेंक देगा, खुसूसन धमाके जैसी आवाज़ें, जैसे कहीं बिजली जोर से गिरी हो। उसका दिल दहला रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए खुद को थामे हुए डटा रहा। आंखें बंद किए अमल जारी रखा और दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। 2 दिन की आजमाइश से इतना हौसला तो हो गया था कि अगर उसने अज़्म हिम्मत का मुजाहरा किया तो वो इन तमाम आजमाइशों से सुरखुर होकर निकलेगा। अपने आप को तैयार करने और अगले दिन के अमल के लिए खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन के औकात में उसने दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखा। ये उसकी बरसों पुरानी आदत थी कि तन्हाई में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। तभी तो वहमो खदशात उसके वजूद की सरहद पार न कर पाते, और अगर आ भी निकलते तो उन्हें कहीं पनाह न मिलती और नाकाम होकर बाहर की राह लेते। तीसरा दिन शायद उसके मुशाहिदे के इम्तिहान का दिन था। न जाने कौन कौन सी सूरतें उसने अपने इर्द गिर्द देखी। कुछ तो ऐसी थी कि खारजी दुनिया से उनका ताल्लुक बिल्कुल भी ना था। शेर, चीते और भेड़िए दांत निकाले, निगाहें जमाए खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उसकी जानिब लपकते और उस पर झपटते हुए महसूस होते। उसके जिस्म का रुआं रुआं कांप उठता। उसकी जगह कोई और होता तो उसका दम निकल गया होता। खौफनाक तरीन लम्हा वो था जब 2 भेड़िए लड़ते हुए कब्र के टूटे तावीज़ से उड़ते हुए उसके सामने आ गिरे। इस झटके से उसे यूं लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके हलक में आन फंसा हो। सांस लेने में दुश्वारी हुई तो उसने अपने तनफ्फुस को बहाल रखने के लिए उसे काफ़ी देर तक मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें लेना पड़ी। बिलाखिर जैसे तैसे रात का अमल भी पूरा हो गया। उम्मीद की रोशनी कुछ और तेज हो गई थी। अगली रात हशरातुल अर्ज़ और बलाओं की बारी थी। सांप, अजदहे, बिच्छू और न जाने कैसी कैसी मनहूस सूरत चीज़ों से डराने के लिए लपकती रही, लेकिन वो आंखें बंद करके उनसे न बर्दाश्त में रहा। फिर भी उनकी खौफनाक आवाज़ें उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर देती और वो इस डर से आंखें खोल देता कि कहीं वो आंखें बंद किए मौत के मुंह में न चला जाए। उस लम्हे वो खुद को उस कबूतर की तरह पाता था जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि खतरा टल गया है। जिस मंजर ने उस रात उसका दिल दहलाया वो उसके कद के बराबर अजदहा था जो मुंह खोले फुंकारता वो उसकी जानिब लपक रहा था। खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उन्हें बंद न कर सका। आंखें खुलने पर जो उसने मंजर देखा वो उसके वजूद को कपकपा देने के लिए काफ़ी था। दायरे के बिल्कुल करीब अजदहा अपना बड़ा सा फन फैलाए उसे कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था। यूं लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, वरना उसका बस चलता तो उसे जिंदा निगल जाता। उसने अमल की रफ्तार तेज करके बदिक्कत तमाम उस रात का अमल मुकम्मल किया। सारा वक्त अजदहा उसके सामने मौजूद रहा। कब्रिस्तान से घर आते हुए भी उसे यूं लगा जैसे अजदहों की पूरी एक टीम खौफनाक आवाज़ें निकालती उसके पीछे भागी चली आती है। ऐसे में दुरूद शरीफ का विर्द उसे गनीमत लगता था जो उसके अंदर मजबूती के असरात पैदा कर दिया करता था। अमल मुकम्मल करने के बाद सारा सारा दिन वो रात के अमल में गुजर जाने वाले वाक़यात पर गौर करता रहता। उस दौरान उसे बहुत सी बातें मालूम हुई। कुछ अजीब तरह के इंकिशाफ हुए। मसलन ये कि जब कोई आसेबी हमला होता तो उसके जहन से ये बात सिरे से निकल जाती कि वो हिसार में बंद है और कोई भी चीज़ उसे तोड़कर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब उसे कोई खौफनाक चीज़ दिखाई देती तो इतनी नुमायाँ होती जैसे दिन निकल आया हो और हर चीज़ रोशन हो गई हो। यूँ लगता था जैसे उसके सामने कोई बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई हो और वो मनाजिर उस बड़ी स्क्रीन पर देख रहा हो। ये स्क्रीन उसके चारों तरफ फैली हुई होती। हर रात मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे तंग किया जाता। कभी इरादे को तोड़ने की कोशिश की जाती तो कभी तसव्वुर और तस्वीर से खौफजदा किया जाता। कभी खौफनाक बलाएं उसे डराती तो कभी दरिंदे काट खाने को दौड़ते। सबसे अजीब बात यह थी कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती थी। हर रात किसी खास तर्ज से उसे डराया धमकाया जाता। कोई हफ्ते बाद उसके अंदर यह एतमाद जड़ पकड़ चुका था कि उसे बस हिसार के अंदर रहना है। उन सबको शिकस्त देने का यही पहला और आखिरी गुर था कि वो कदम बाहर ना निकालता और मुसलसल पढ़ाई करता रहता। अब उसे ये पहचान भी हो गई थी कि उसे रात को किस तरह तंग किया जाएगा। पहले मंजर से ये बात रोशन दिन की तरह नुमायां हो जाती। यही वजह थी कि अगली रात अपनी नानी अम्मा को तड़पते हुए देखकर उसे यकीन हो गया था कि आज उसे अंदर से कमज़ोर किया जाना मकसूद है। अपनी नानी को देखकर वो वाकई तड़प उठा था। जख्मों से चूर चूर उसकी नानी पानी के लिए बिलक रही थी, मुसलसल तड़प रही थी और वो संगदिल बिना दायरे की कैद में बैठा रहा। कई बार महसूस हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से पुर हो गई हैं, लेकिन खुद को यह यकीन दिलाते हुए वो डटा रहा कि उसकी नानी अम्मा को इस दुनिया से गए तो 10 साल बीत चुके हैं। मरे हुए लोग वापस कब आया करते हैं? उसके अंदर कोई कह रहा था, आंख बंद कर लो और सुकून से बैठे रहो, जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद एक और मंजर ने उसकी आंखें खोल दी। उसने अपने दोस्त दिलबर को देखा जो बहुत तेज़ी से उसकी जानिब भागा चला रहा था। गौर करने पर मालूम हुआ कि उसका जानी दुश्मन फतेहदाद उसके पीछे खून आलूद तलवार उठाए भाग रहा है। लगता था कि उसके कई एक बार कारगर साबित हुए थे।
दिलबर का लिबास खून आलूद था। हालत बताती थी कि अब गिरा कि तब गिरा। वो मदद के लिए पुकार रहा था, रो रहा था, मगर दिलावर किसी संगदिल की तरह चुपका बैठा रहा। ये तो वही जानता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। आखिरी जुमला उससे भी शदीद तर था। उसकी रानी नंगे सर नंगे पांव रोती पीटती उसके पास दौड़ी चली आती थी। वो चीख रही थी, सर पीट रही थी, दिलावर खुदा के लिए मुझे तंग मत करो। तुम्हारे इस शैतानी अमल ने मेरे अंदर आग भड़का दी है। मेरा सारा वजूद जल रहा है। मेरी माँ अलग जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। घर की दीवार गिर पड़ी और वो उसके नीचे दबकर शदीद जख्मी हो गई थी। गांव वाले उसे उठाकर अस्पताल ले गए हैं। खुदा के लिए अपने इस अमल से बाज आ जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, बाज आ जाओ। अच्छा मैं हारी तुम जीते, मुझे तुमसे शादी मंजूर है। यही चाहते थे ना तुम। अब तो अमल छोड़ दो कि तुम्हारी मुराद पूरी हुई। तुम्हारा अमल कामयाब रहा, तुम्हारा वार चल गया। मगर वो पत्थर बना उसकी फरियादें सुनता रहा और मचलता रहा। ढीठ बना दायरे में बैठा रहा। फिर देखते ही देखते उसकी रानी के कपड़ों में आग लग गई और उसकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। खुद को मजबूत करते हुए उसने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में बस एक ही धुन सवार थी कि ये सारी तकलीफें, सारे दुख उस वक्त दूर होंगे जब वो अमल मुकम्मल कर लेगा। खुदा खुदा करके अमल मुकम्मल हुआ तो उसने सुख का सांस लिया। अगली 2 रातें भी उस पर बहुत भारी रहीं। अंदर और बाहर जंग छिड़ी थी और उसका वजूद मैदान जंग बना हुआ था। खुद को खस्ताहाल कश्ती की तरह पाता था जो गहरे भंवर में इधर से उधर चकराती और सर पटकती फिरती थी। ये तो उसी का हौसला अज़्म हिम्मत थी कि वो इस काम से बाज ना आया था और वो हिसार से बाहर भी ना आया था। उसकी जगह कोई और होता तो कब का नाकाम होकर अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। लेकिन यह एहसास सिर्फ चंद लम्हों के लिए पैदा हुआ। ओसान बहाल हुए तो उसे यह देखकर बेइंतहा खुशी हुई कि वो दायरे के अंदर पड़ा था। तस्बीह अब भी उसके हाथ में मौजूद थी और जिस्म इतना हल्का फुल्का हो गया था जैसे वो हवा का बना हुआ हो। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि वो बेसुध होकर दायरे के बाहर नहीं गिरा, और न जाने अब तक उसका क्या हशर हो चुका होता। उसने खुद को संभाला और फिर से खुद को वजीफा पढ़ने पर माइल करने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने 20 बार विर्द पढ़ा था। तस्बीह फेरने के साथ साथ वो दिल ही दिल में तादाद गिनता भी जाता था। शाह साहब की हिदायत काम आ गई थी। उसने एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि इस हिदायत पर अमल करने के नतीजे में उसने अपने अमल को ज़ाया होने से बचा लिया था। भूल जाता तो अगले माह फिर से अमल का आगाज़ करना पड़ता, और इतनी हिम्मत कम अज़ कम अब उसमें नहीं थी कि ये सब फिर से कर पाता। उसने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। आज का अमल गुज़िश्ता रातों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही मुश्किल साबित हो रहा था। रह रहकर उसके अंदर से यही आवाज़ आती थी कि आज कुछ नया होने जा रहा है। ये रात उसको बड़ी भारी पड़ेगी। अपने तमाम तर मनफी ख्यालात को झटकता हुआ वो पूरी यकसुई से विर्द पढ़ने लगा। तस्बीह के दाने नीचे की जानिब फिसलते हुए उसकी मुट्ठी में गुम होते जा रहे थे। जिस्म पर कभी बोझ बढ़ता, कभी अचानक कम होने लगता था। यकायक उसे शिद्दत से यह एहसास हुआ कि खामोशी हद दर्जा बढ़ गई है। हो ना हो ये किसी तूफान का पेशखेमा साबित होगी। वक्त की नब्ज़ें थम सी गई थी। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके आसाब झुंझुना उठे। यूं लगा जैसे वो बहरा हो गया हो। अभी धमाके की बाज़गश्त थमी न थी कि तेज़ हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। इस कदर तेज़ हवाएं कि उसे लगा जैसे उसका वजूद किसी तिनके की तरह उड़कर कड़े से बाहर जा गिरेगा। वो खुद को थाम कर बैठा रहा। तवज्जो बदस्तूर अमल पर लगी हुई थी। अमल था कि तवील से तवील तर होता जा रहा था। ये हमला भी नाकाम हुआ तो कुछ लम्हे सुकून से गुजरे। फिर उसे कदमों की चाप सुनाई दी तो वो चौंक उठा। कदमों की आवाज़ बराबर आ रही थी। उसके जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ चली। वो जो कोई भी था उसकी सिमत बड़ा चला रहा था। एक लम्हे के लिए वो लरसका रह गया, कहीं ये कब्र मेरे लिए चूहादान न बन जाए। जहन की किसी तारीख गोशे से ये ख्याल उभरा तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। पहले पहल उसने इसे अपना वहम जानकर इस ख्याल को झटकना चाहा था, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। आवाज़ अब और भी नुमायाँ हो चली थी। गौर किया तो मालूम हुआ कि आने वाले अफराद कम अज़ कम 2 हैं। वो 2 आदमी बड़ी आहिस्तगी से उस जानिब बढ़ रहे थे। फिर कब्र के कहीं पास आकर वो लोग रुकते हुए महसूस हुए। कदम रुकते ही सरगोशियों का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी धीमी आवाज़ में गुफ्तगू जारी थी। गौर करने पर भी लफ्ज़ पल्ले न पड़ रहे थे। मक्खी की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ें अब इतनी वाज़ेह हो गई थी कि उसने जान लिया वो 2 लोग एक जिन से मुताल्लिक न थे। एक यकीनन उनमें कोई औरत थी। वह गूमगू की कैफियत में दम साधे बैठा था। खुद भी नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होगा। पहली बार एक मुख्तलिफ सूरत हाल दरपेश थी। ऐसा पहले कब हुआ था कि उसे सिर्फ आवाज़ से डराया जाता। कोई मंजर भी नहीं था और बेचैनी थी कि दम निकाले दे रही थी। अचानक दोनों ने तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। शायद उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मर्द की आवाज़ कुछ ज़्यादा नुमायाँ थी। औरत का लहजा कुछ दबा दबा सा था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
مرد کو یکایک غصہ آ گیا۔ اس نامراد کو کیوں ہوش آ گیا؟ کیا دودھ نہیں پلایا تھا اسے تم نے؟ مرد تیز آواز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ سو رہا تھا، میں جلدی میں پلانا بھول گئی، وہ اکلائی تھی۔ پاگل ہو تم بھی، سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ کسی نے آواز سن لی تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گی۔ بستی والے مار مار کر ہولیا بگاڑ دیں گے ہم دونوں کا۔ پاگل کی بچی، تو نے اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا، میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھتی ہے؟ جلدی سے برتن سیدھا کر۔ خبردار، خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہ گرنے پائے۔ ابھی تو اس مٹکے کو کسی پرانی قبر میں بھی دفن کرنا ہے۔ تو آج مجھے مروا کر ہی دم لے گی، جاہل کہیں کی۔ مرد کا بس چلتا تو وہ اسے نوچ ڈالتا۔ لگتا تھا کہ بچے نے جاگ کر سارا منصوبہ چوپٹ کر ڈالا تھا، تبھی تو اس کا غصہ سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ خبردار، ایک بھی قطرہ باہر گرا تو عمل ناکام ہو جائے گا۔ چھری مجھے پکڑا، برتن زمین پر ٹکا دے، ہلنے نہ پائے، جلدی کر جلدی۔ اور اسے یوں لگا جیسے کوئی بارودی سرنگ پھٹی ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کوئی عامل کسی عورت کے ساتھ بچی کی قربانی دینے آ نکلا ہے۔ الجھن یہ تھی کہ وہ اسے سچ سمجھے یا طلسم۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، بچے کی چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ کسی بھی لمحے اس کے گلے پر چھری پھر سکتی تھی۔ وہ ایک دوراہے پر آن کھڑا تھا، ایک طرف محبت تھی تو دوسری جانب فرض۔ عمل کو مکمل کرنے میں ابھی 10 منٹ اور درکار تھے، لیکن اتنا انتظار بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ گویا یہ دو کام ایک ساتھ ناممکن تھے۔ اسے محبت یا فرض میں سے کسی ایک کا فوراً انتخاب کرنا تھا۔ اس کے پاس بچے کو بچانے کے لیے گنتی کے چند لمحے رہ گئے تھے۔ اندرونی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ درپیش تھا کہ حصار سے باہر آنے پر بھی وہ شاید بچے کی مدد نہ کر پاتا۔ دائرے سے نکلنے کی سزا اسے ازبر تھی، لیکن اس کے اندر کا دردمند انسان اسے مجبور کر رہا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، تمہیں ہر حال میں بچے کو بچانا ہے۔ دیر مت کرو، جلدی کرو۔ آخر وہ باہر کودنے پر آمادہ ہوا۔ جلدی سے خود پر آیت الکرسی پڑھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے حصار سے باہر نکل آیا۔ فضا میں دو چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئی اور خاموشی کا سینہ چیرتی چلی گئیں۔ حصار سے باہر نکلتے ہی دو باتیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے جسم کو شدید جھٹکا لگا، جیسے اس نے کسی طاقتور برقی تار کو اچانک چھو لیا ہو۔ شدید گرمی کے احساس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس کے کپڑوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس آگ نے کپڑے نہ جھلسائے نہ جسم۔ آن کی آن وہ شعلے بجھے تو جلن کا احساس بھی ساتھ لیتے گئے۔ اس نے جان بوجھ کر چیخ ماری تھی تاکہ انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلا کر اس دہشت گردی کو روک سکے۔ دوسری چیخ صاف ظاہر ہے بچے کی رہی ہوگی۔ اس شور نے عامل کی حواس تباہ کر ڈالے۔ ادھر نہ جانے دلاور کو کیا ہوا تھا کہ یکایک قبر کے اندر سے ہی زور سے چیخ اٹھا، رک جاؤ، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ یوں لگا جیسے شیر دھاڑا ہو۔ پھر اسے خود بھی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ کب چھلانگ لگا کر قبر سے باہر آ گیا تھا۔ باہر دو انسانی حولے صاف دکھائی دیے۔ ایک نسوانی وجود زمین پر بیٹھا تھا تو دوسرے کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود مچل رہا تھا۔ شدید اندھیرے میں بھی اسے یہ منظر صاف دکھائی دیا۔ اس کی دھاڑ نے سارا کھیل الٹ کر رکھ دیا تھا۔ عامل کا ہاتھ جس میں چھری دبی تھی بچے کی گردن پر جم کر رہ گیا تھا۔ چھری کے دباؤ سے بچے کی چیخ ضرور بلند ہوئی تھی، لیکن وہ بہرحال اب بھی محفوظ تھا۔ اگر چند لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو وہ معصوم اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا۔ شکر ہے میرے خدا، تو نے بچے کو بچا لیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ شکر کے کلمات ادا ہوئے۔ دلاور خان، میں تمہیں سرداری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فتح داد کی باتوں میں آ کر میں نے تمہیں ایک ایسے عمل میں پھنسا دیا جس سے بچ نکلنا شاید کسی کے بس میں نہ تھا۔ جس دن تم دلبر کے ساتھ میرے آستانے پر آئے، فتح داد پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کے مخبر اسے یہ خبر دے چکے تھے کہ تم ایک لڑکی کے چکر میں ہو۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتا کر اس عمل کے لیے راضی کر لیا۔ میں دوستی میں مار کھا گیا، اسے انکار نہ کر پایا۔ میں نے عمل تو ٹھیک بتایا تھا، لیکن ترکیب میں خرابی رکھ چھوڑی تھی۔ تسخیر کے عمل کبھی بھی ڈھلتے چاند میں نہیں کیے جاتے۔ تمہیں ظاہر ان باتوں کا کیوں کر پتا ہوتا؟ سو تم مان گئے۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ دوران عمل تمہیں اتنا ڈرا دیا جائے کہ تم خود ہی اپنے انجام کو پہنچو۔ ڈھلتی تاریخوں میں رجت کے اثرات بے انتہا بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی آفرین ہے تمہاری ہمت پر کہ تم ڈٹے رہے۔ فتح داد کی بے چینی عروج پر تھی۔ آخر اس کے بے انتہا مجبور کرنے پر میں نے اماوس کی رات کو اپنا موکل بھیج کر تم پر ایک شدید وار کیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا کہ تم صاف بچ گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ تھی کہ موکل نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر یہ اعلان کیا کہ تم پر دوبارہ حملہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ تمہیں تمہاری روحانی قوت بچا گئی، جس کا تمہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ درود شریف کی کثرت نے تمہیں روحانی قوت سے مالا مال کر رکھا تھا۔
اس لیے جب بچے کو بچانے کے لیے کڑے سے باہر آئے تو تمہیں پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ میں نے تم پر سچ واضح کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ میں تمہاری جیداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دلاور نے آگے بڑھ کر شاہ صاحب کو گلے سے لگا لیا تھا۔ دلاور نے راتوں رات اس عورت کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اسی گاؤں کی ایک معزز شخص کی بیوی تھی۔ اپنے شوہر کو بیٹا نہ دے سکی تو شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اتفاق سے اس نے پہلے ہی سال بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ پہلی بیوی سے شوہر کچھ کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر پائی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اس جھوٹے عامل کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے کچھ ایسا جال بچھایا کہ باہر نہ نکل پائی۔ یہ راہ بھی اسی عامل نے دکھائی تھی کہ عمل میں قربانی کے لیے کیوں نہ اس کی سوکن کا بچہ ہی کام آئے۔ مشترکہ گھر تھا سو عورت کا داؤ چل گیا۔ اس نے دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر سب کو بے ہوش کیا اور خود اس عامل کے ساتھ قبرستان چلی گئی۔ عامل نے وہاں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ اسے بے آبرو کر کے اپنے دام کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چونکہ دودھ پلانے سے پہلے سو چکا تھا، سو عورت اسے بے ہوش کرنا بھول گئی۔ اس کی یہی غلطی ان دونوں کی جان بچا گئی۔ دلاور نے ان دونوں کو ان کے گھر پہنچا کر نشہ آور دودھ پلا دیا تاکہ کہانی کو اپنی مرضی کا رنگ دیا جا سکے۔ گھر کے سارے افراد اس وقت بھی بے ہوش ہی تھے۔ سو دلاور کا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ عورت نے ناک رگڑ کر توبہ کی تو دلاور اسے بچانے پر آمادہ ہوا تھا۔ دل کی بری نہ تھی، بس حالات کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی۔ سو اس عامل کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کی عزت بچانا تو بنتا ہی تھا۔ باقی رہا عامل تو اس کی خوب ٹھکائی کر کے دلاور نے اسے راتوں رات گاؤں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو خود بھی موقع کی طاق میں تھا، ایسا بھاگا کہ پلٹ کر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اب پتہ نہیں یہ اس عمل کا اثر تھا یا اس کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ اگلے ہی دن کرم داد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے ہاں آ کر سرداری کی پگ اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ فتح داد پیچوتاب کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ کچھ ہی روز میں اس کی دیدار بھی اس کی رانی بن کر اس کی دنیا میں آن بسی، تو اسے یوں لگا جیسے اس کے رب نے چند ہی دنوں میں اس کی ساری محرومیاں ختم کر دی ہوں۔ اس کا دل اپنے رب کے حضور بے اختیار جھکا جاتا تھا۔ سچ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔